तो कंप्यूटर के बारे में बता दे जिससे, क्योंकि कंप्यूटर में तो नई चीज़ मेरे ख्याल से कोई नहीं होगी, उसका भी बताया कि जहाँ से सारे क्लियर हो सके कंप्यूटर का। कंप्यूटर स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है। ठीक है। कंप्यूटर के बारे में आपको सर तनवीर पढ़ा रहे हैं ना? तो कंप्यूटर अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूं तो मैंने तो जो एम एस वर्ड और पावर पॉइंट और जो एक्सेल है, इस सब को जितने एग्जाम विदा पाक एम सी क्यूज़ पर जो जितने एम सी क्यूज़ थे उन सब को जो है ना, इन तीन सभी एम सी क्यूज़ को लैपटॉप पर प्रैक्टिकली अप्लाई किया उन कीज़ को, ताकि वो लॉन्ग टर्म याद रह जाएं। और बाकी रिवीजन है जितनी दफ़ा आप कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं है इसमें। देखें, एक दो मरतबा करके ना, अगर आप कहते हैं ना कि मैंने दो दफ़ा पढ़ लिए, तीन दफ़ा पढ़ लिया और मुझे नहीं आ रही, तो ये मेरे बस का काम नहीं है। तो ये किसी के बस का भी काम नहीं है एक दो दफ़ा, ये जितनी दफ़ा आप इसकी रिवीजन कर सकते हैं उतना फ़ायदा आपको होगा। ये ना छोड़ें कि एक दो काम दो मरतबा रिवाइज़ कर लिया, पढ़ लिया तो मुझे याद नहीं हो रहा सारा, तो ये मेरे बस की बात नहीं है। तो ऐसा ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आप ज़्यादा इसको रिवाइज ज़्यादा टाइम दे तो जल्दी आपका मेरिट ऊपर चला जाएगा। और मैंने आपको पहले दिन फ्रॉम द डे फर्स्ट आपको ये चीज़ बताई थी कि आप जब पेपर देकर आते हैं ना, तो आप पेपर में देखें कि मैं कौन से एरियाज़ मेरे वीक है। अगर मुझे फ़लाँ सब्जेक्ट के 10 एमसीक्यूज़ में से 3 एमसीक्यूज़ आ रहे हो, 7 नहीं आ रहे, तो भाई उस पर फोकस करें, उसको ज़्यादा टाइम दें। अगर आप में से अभी कोई बात कर रहा था कि इंग्लिश नहीं आती, ग्रामर नहीं आती, तो भाई उस पर फोकस करें, उस ग्रामर को पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं, उसके रूल्स की प्रैक्टिस करें। दुनिया की कोई भी बुक ले लें इंग्लिश की, उसकी जो बेसिक है वो तो सभी की सेम है। प्रपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन वगैरह, इनके रूल्स तो दुनिया की हर किताब में आलमोस्ट सेम है। तो आप एक बुक ले लें, उसकी एक्सरसाइज करें, फिर ये पाक एमसीक्यू और एग्ज़ाम विडा इसको करें। मैथ का नहीं आता पोर्शन, मैथ को बार बार सॉल्व करें। मैथ तो सबसे शॉर्टेस्ट पोर्शन है, और इसमें तो आपके मार्क्स बड़े गारंटेड होते हैं, क्योंकि आप 10-12 एरियाज़ है, आप उसको कवर करें, उनकी तैयारी करें और बार बार प्रैक्टिस करें। पाक एमसीक्यू और एग्ज़ाम विडा में जितना मैथ आप सारा उसकी प्रैक्टिस करें, जो रेलिवेंट चीज़ें हैं, 10-12 टॉपिक्स हैं, तो उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। सर एक क्वेश्चन कर लें? जी जी। सर जैसे आपने कहा कि सब्जेक्ट वाइज एक्सप्लोर करना है, तो फॉर एग्जांपल सर जीके है तो उसको किस तरह मतलब करें सब्जेक्ट वाइज? यार कोई एक बताएं ना। जीके तो इज़ वन ऑफ दोज 10 सब्जेक्ट्स है ना। अब वैसे तो ओवरऑल तो सारा ही जीके है, सर लेकिन जीके से मुराद मतलब वो जो है ये वाला, ये पाक अफेयर से रिलेटेड जो पाक अफेयर्स के रिलेटेड मैंने आपको पढ़ाया नहीं है? 1857 से ऑनवर्ड हर एमसीक्यूज नहीं कवर होता आपका? है। सर वही बस। उसके अलावा मैंने आपको प्री पार्टीशन के नोट सेंड किए थे, वो आपने किए बुलेट फॉर्म में? सर जी हैं जी बिल्कुल। कोई उसका फ़ायदा हुआ? जी सर बिल्कुल हुआ है। ठीक है, और वो बुलेट फॉर्म में आपको शॉर्ट फॉर्म में मिल गया, तो आप उसको करें। उसके अलावा पाक एमसीक्यूज़ है, ये जो है ना, पाक एमसीक्यूज़ में है कुछ एमसीक्यूज़ आते हैं कि सिंध का कौन सा शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा जो अमरूद का जो फल है वो होता है, या कौन सा सिटी उसका क्या नाम है। ये जेनेरिक जो चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री के रेलेवेंट जो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन बट दीज आर रेलिवेंट टू पाकिस्तान के जो अफेयर्स उसके मतलब है, उसके बारे में जनरल नॉलेज है, वो आपको पाक एमसीक्यूज़ वगैरह कवर कर लें, उससे बाहर तो नहीं आएगा। अगर आ भी जाएगा तो, अगर एक बंदे की तैयारी ना एग्ज़ाम विडा की, पाक एमसीक्यूज़ की और पाकिस्तान अफेयर ख़ुद उसने बड़ी डिटेल में पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल हिस्ट्री, वो तैयारी उसकी बहुत अच्छी है। अगर उसको नहीं आता ना वो एमसीक्यूज़, इट मींस कि फिर वो 2 या 4% लोगों को ही आता होगा जिसमें एमसीक्यूज़, अगर कोई नया आया है। ठीक है, तो पहले अपनी तैयारी फुल करें। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन जी रिगार्डिंग पेपर? थैंक यू सर। चलें जी। आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली खिलाफत रास्ता के ऊपर है। तो ये खिलाफत रास्ता को खिलाफत रास्ता क्यों कहा जाता है? सर एक क्वेश्चन। सर थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लें सर काइंडली। जी जी श्योर। जी सर क्वेश्चन पाक करें। एमसीक्यू में से सर पाक एमसीक्यू में से जस्ट वो जो जीके है वो ही पढ़ना है? भाई पाक एमसीक्यूज़ के जितने पोर्शन हैं इस्लाम, देखें, एक इस्लामिक स्टडीज़ है जो हम मेन स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, ठीक है।
اور ایک اسلامک اسٹڈیز کے کچھ نوٹس وہاں پر بھی ہیں، اس میں سے کچھ تو جو آلموسٹ 70% ڈیٹا اسی میں جو میں پڑھا رہا ہوں وہ کور ہو جائے گا. لیکن آپ کو پتہ کہ کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں جو ایم سی کیوز ہے وہ خود پیٹرن نہیں ہوتا کہ یہ پڑھا دیا تو اس سے باہر نہیں آئے گا، کیونکہ ڈیفائنڈ سلیبس نہیں ہے تو وہ کہیں سے بھی ڈال سکتا ہے. اب وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو مین سٹریم ہم سلیبس پڑھ رہے ہیں اس سے باہر اگر کوئی ایم سی کیوز آ رہا ہے تو وہ کہاں سے آ رہا ہے. ایٹ لیسٹ وہ کسی ویب سائٹ سے اٹھا رہا ہے. اگر آپ پیپر دے کر آئے ہیں ایم سی کیوز نیا اسی ایم سی کیوز کو گوگل پر کاپی پیسٹ کریں اور دیکھیں کون سی ویب سائٹس پر ہیں. ایک دو ویب سائٹس پر اگر آ رہا ہے اٹ مینز وہ ڈیٹا وہاں سے بھی اٹھا رہا ہے. ان ویب سائٹس میں سے ایم سی کیوز بھی کریں. اسی طرح پاکستان افیئر ہے، یہ مین سٹریم میں تو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو وہاں پر پاک ایم سی کیوز پر ہے. دیکھیں آپ نے جو انڈین ویب سائٹ ہے نا جس طرح ایگزام بیڈا، اس میں سے آپ نے صرف کرنا ہے انگلش، کمپیوٹر اور جی کے. پاکستان افیئر، انڈو پاک ہسٹری، اسلامک اسٹڈیز، یہ آپ نے صرف پاکستان افیئر سے کرنے ہیں. اور جس طرح ایوری ڈے سائنس ہے وہ بھی پاکستان، اور پہلے آپ پاکستان پاک ایم سی کیوز پر کر لیں اور پھر آپ ایگزام ویڈا کا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو وہاں سے بھی ایوری ڈے سائنس کر لیں. ٹھیک ہے جی. تو اردو کے لیے جی اردو کے لیے اردو کے لیے کلید اردو انف ہے. کلید اردو کر لیں اور ساتھ میں اسمارٹ سیریز جو ہے نا کاروان والوں کی وہ کر لیں. اس سے اور پلس جو ہے نا وہ امتیاز شاہ تو ہے ہی ہے جو اس کے پاس پیپر ہے. اس سے باہر میں نے تو نہیں، کوئی ایک آدھا ایم سی کیو آ جاتا ہوگا. ادروائز ان تین سورسز سے آپ کے آلموسٹ اردو کا اگر 10 کوسچن آتے ہیں تو آپ کے 8-9 ہو ہی جاتے ہیں کور. سر آپ نے دوسری کون سی بتائی ہے اس کے علاوہ کلید اردو کے علاوہ؟ کاروان والوں کی ہے اسمارٹ سیریز اردو کی. جی سر، تھینک یو. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے ان سب میں کلید اردو میں کریکشن اتنی نہیں ہے، آلموسٹ ٹھیک ہے سوائے کچھ کوسچنس کے. لیکن اسمارٹ سیریز میں آپ نے کریکشن کرنی ہے، امتیاز شہاد میں آپ نے کریکشن کرنی ہے. اب میں آپ کو چلیں آپ مجھے اینڈ پر یاد کرا دیجیے گا، میں آپ کو 3-4 بلکہ جو سبجیکٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کو ریسورسز بتا دوں گا کہاں سے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ پر مجھے یاد کرا دیں. اور ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی سر. سر، اوکے سر. ہاں میں آپ کو اینڈ پر ڈیٹیل میں بتا دوں گا 5-7 منٹ میں. جی اچھا، میرا کوشچن تھا کہ خلافت راشدہ کو خلافت راشدہ کیوں کہتے ہیں؟ سر ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. مطلب 4 لوگوں کی جی نہیں، خلافت راشدہ 4 ہیں تو حضرت علی کے بعد پھر جو ہوتی ہے شروع ہے تو وہ بھی خلافت ہی ہے. لیکن اس سے خلافت راشدہ کیوں نہیں کہا؟ بنو امیہ جو ہے، بنو عباسی ہے، اس کے ساتھ راشدہ کا ورڈ کیوں نہیں لگتا؟ خلافت تو ہے. لیکن سر اسے کہتے ہیں کہ وہ ملوکیت تھی. ملوکیت تو تھی، کیا فرق کیا ہے ان میں؟ سر یہ ذرا اختلاف والی باتیں ہیں تو نہیں، اس میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. اس میں تو خیر سارے جو ہے نا وہ کنسنسس ہے کہ خلافت راشدہ اس کو کہتے ہیں جس میں جو خلافت ہے وہ شریعت کے اصولوں پر مبنی رہی ہے، جس میں اسلامی شریعہ جو ہے وہ ریاست کی سطح پر بالکل اس پر عمل کیا جاتا رہا ہو. ٹھیک ہے. لیکن جب ریاست جو ہے نا وہ خلافت راشدہ ملوکیت میں بدل گئی، جب اسلام کو ایز اے اسٹیٹ ریلیجن تو وہ رہا لیکن اس کے اصولوں پر عمل نہیں کیا گیا اور پرسنل انٹرسٹ آ گئے یا بیسک احکام سے کچھ ڈیویٹ کیا گیا، تو پھر وہ خلافت راشدہ کی بجائے جسٹ خلافت یا ملوکیت رہ گئی. ٹھیک ہے. اب سمجھ آئیے خلافت راشدہ 22 کیلیفیٹس جو 4 ہیں ان کے دور میں اسلام جو ہے نا وہ ریاست کی سطح پر بالکل ایز اٹ اپلائی رہا. یہ چیز کلیئر ہوگی آپ کی؟ جی سر شکریہ. جی سر. ٹھیک ہے. تو ہم سب سے پہلے جو ہمارے خلیفہ خلافت راشدہ کے پہلے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں. تو یہ 573 میں پیدا ہوئے بنو تمیم میں. ان کے بارے میں اکثر کوسچن آ جاتا تھا
تمیم، یہ آپ کے قبیلہ کون سا تھا؟ تو یہ بنو تمیم سے تھے، اور ان کا یہ آپ علیہ السلام سے آلموسٹ 2 سال چھوٹے تھے، اور ان کا جو ٹائٹل ہے وہ صدیق بھی ہے، عتیق بھی ہے، یار غار بھی ہے، ٹھیک ہے۔ صدیق تو آپ کو بہت سے موقعوں پر بہت سی روایات ہے، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی آپ علیہ السلام کے معراج کے واقعے کی توثیق کی، جب کفار جو ہے نا وہ انہوں نے آ کر حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ کا جو دوست ہیں یا جو آپ کے نبی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ راتوں رات آسمان پر گیا، ساتواں آسمان، وہ پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات فلاں فلاں، تو ہم تو اس چیز کو نہیں مانتے، تو کیا تم مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ الرحیق المختوم میں آتا کہ پھر ان کی وجہ سے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی روایات ہے کہ وہ سچے تھے، صداقت والے تھے، تو اس لیے ان کو صدیق کہا جاتا تھا۔ یار غار جو ہے نا وہ بیسیکلی ان کو کہا جاتا ہے کہ جب وہ غار ثور میں، جب انہوں نے آپ علیہ السلام نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو وہ 3 راتیں جو وہ غار ثور میں نکالیں، وہ دیٹ واز کوائٹ پینفل پیریڈ، تو وہ یار غار اس لیے ان کا لقب اس لحاظ سے بھی ہے۔ اس کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا آپ علیہ السلام کی زندگی میں 17 نمازوں کی امامت کی، ٹھیک ہے۔ یہ ایم سی کیوز آتا ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں ادا کی ایز اے امام ان دی پریزنس آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے کچھ دن جو آپ علیہ السلام بیمار بھی تھے تو امامت نہیں کروا سکتے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرواتے تھے۔ اس کے بعد ایک 10 اور سوال ہے جی، کہ غار ہرا میں کتنے دن اور کتنے راتیں گزارے تھے؟ غار ہیرا میں غار غار ثور میں غار ثور میں تو تیسری رات جو ہے نا وہ آپ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے تھے، ان کے 3 راتیں کہا جاتا 3 راتیں 3 دن۔ جی، ہاں 3 دن آپ کہہ لیں۔ تو اس کے بعد ٹینور آف خلافت جو ہے نا یہ بیسیکلی 11 ہجری سے، کیونکہ 11 ہجری میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کسی کو مینشن نہیں کیا تھا کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنانا یا عمر کو بنانا یا کس کو بنانا، بلکہ آپ علیہ السلام نے یہ کام امت پر چھوڑ دیا کہ مدینے کے جو لوگ ہیں وہ جس پر اتفاق کریں، کنسنسس ڈیولپ ہو جائے، وہ اس کو بنا لیں۔ تو خیر پھر سبھی لوگوں نے اس چیز پر کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنا دیا جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا وہ خلیفہ بن گئے۔ ان کی خلافت کی جو مدت ہے وہ 2 سال 3 ماہ اور 10 دن ہے، لیکن کامنلی جو ایم سی کیوز آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو خلافت کا جو ٹینور ہے وہ 2 سال رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ خلیفہ بننے کے بعد آپ علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیلنجز کون کون سے تھے، تو ان میں سب سے پہلا جو فتنہ ارتداد تھا نا، فتنہ ارتداد یعنی کہ مرتد جو تھے، جو پہلے مسلمان تھے لیکن آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ اسلام سے پھر گئے اور دوسرا مذہب اختیار کر لیا، یا کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ جھوٹا جو نبوت کا دعویٰ کیا، جس میں طلیحہ، سجا اور مسیلمہ کذاب تھے، انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم جو ہے نا وہ آپ علیہ السلام کی بعد ہم نبی ہیں، تو یہ ایک فتنہ برپا ہوا، تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جو ہے نا وہ جہاد کیا۔ تو یہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ بیسیکلی یہ جو سجا ہے یہ عورت تھی، یہ مطلب کہ یہ عورت تھی اور اس نے نبی کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد سجا اور طلیحہ ان دونوں نے آپس میں نکاح بھی کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور مسیلمہ کذاب کے جو فتنہ تھا وہ بڑا تھا، تو اس کے لیے ایک وار ہوئی جسے جنگ یمامہ کہتے ہیں، یہ اگینسٹ مسیلمہ کذاب تھا، اور مسیلمہ کذاب کو جنگ میں کس صحابی نے جو ہے نا وہ قتل کیا، کوئی بتا سکتا ہے؟ وحشی بن حرب، وحشی بن حرب نے۔ ہو واز وحشی بن حرب؟ معتم بن ابی کا غلام تھا، موت۔ اور یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، جس نے حضرت حمزہ کو بھی مطلب قتل کیا تھا، وحشی بن حرب۔ بالکل، یہ ایم سی کیوز بھی آیا ہوا ہے کہ وحشی بن عرب کس کا غلام تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس سے جو حضرت حمزہ کو شہید کیا اس نے کس کے کہنے پر؟ ہندا کے ابو کہنے پر سفیان سر، کس کے کہنے پر؟ ہندا کے ہندا، ہو واز ہندا؟ سر، ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ اور کس جنگ میں شہید کیا؟
غزوہ احد میں سر. غزوہ احد میں. پھر اس نے ہندا نے جو حضرت حمزہ کا جو کلیجہ جو ہے نا وہ جی نکالا، اس جی کو سر. چبایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کان اور ناک مبارک تھے ان کو جو ہے نا وہ ان کا زیور ٹائپ بنا کر وہ جو اس طرح وہ آپ کی لاش کی بے حرمتی کی. خیر یہ سر وحشی بن حرب جو ہے نا وہ بعد میں سر ایمان، یہ واشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کے غلام تھے؟ یہ معتم بن عدی اس کے غلام تھے. سر ان جی کی وائف تھی یا بیٹی تھی حضرت سوری ابو سفیان کی؟ ابو سفیان کی یہ وائف تھی، وائف. ٹھیک. تو اس کے بعد یمامہ تو ہوئی، تو وحشی بن عرب نے جو ہے نا مسلمہ کذاب کو مارا. تو اس میں جو ہے نا وہ تقریباً 70 کے قریب جو حفاظ اکرام تھے نا جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا تھا ان کی شہادت ہو گئی. تو اس موقع پر پھر ایک بندے نے حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہے نا وہ حافظ قرآن جو ہے نا وہ تو شہید زیادہ ہو گئے، تو یہ نہ ہو کہ ان کی تعداد ختم ہو جائے، تو ہم جو ہے نا قرآن مجید کا ایک نسخہ تیار کر لیتے ہیں جو ایک جگہ پر پڑا ہو. یعنی کہ پہلے تو قرآن مجید جو تھا نا وہ اسکیٹرڈ فارم میں تھا، پتوں کے اوپر تھا، کھال کے اوپر تھا، ٹھیک ہے، ڈیفرنٹ جگہوں پر تھا. تو آپ جو ہے نا اس کو ایک بک لیٹ کی فارم میں جمع کر دیں ایک جگہ، تاکہ جن لوگوں کے دل میں قرآن مجید ہے اگر وہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو ایک نسخہ ہمارے پاس موجود ہو. ٹھیک ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کیا. تو آپ بتا سکتے ہیں وہ کون سا بندہ تھا جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا؟ حضرت حضرت عثمان. عمر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس کے بعد زکوٰۃ کا ایشو آتا ہے. زکوٰۃ کا ایشو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے نا، تو آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بہت سے لوگوں نے جس طرح انہوں نے کیا فتنہ ارتداد آیا، بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسی طرح بہت سے قبائل نے جو نا زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو انہوں نے زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کر دیا کہ نماز ہم پڑھ لیں گے تو زکوٰۃ نہ بھی دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. خیر ہے، انہوں نے مطلب اسٹیٹ کو زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ زکوٰۃ تو لینی ہے، چاہے اس کے لیے جنگ بھی کرنا پڑی. اگر کسی بندے نے ایک رسی کے برابر بھی زکوٰۃ نہ دی تو میں اس کے خلاف بھی جنگ کروں گا. اب اس کا اگر کانٹیکسٹ دیکھا جائے تو بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ جب آپ علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو وفات سے کچھ دن پہلے آپ علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا رومنس کے خلاف، رومیوں کے خلاف نا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں. یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، جو وہ زید بن حارثہ جس کو جنگ معطا میں تھے جو شہید ہو گئے. تو رومنس کے لیے یہ بھیجا لشکر. تو اس لشکر نے مدینے کے باہر جو ہے نا وہ پڑاؤ ڈالا، اور اس لیے کہ آپ علیہ السلام اس وقت بیمار تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی اس طرح آپ علیہ السلام کی طبیعت ٹھیک ہوتی یا نہیں. خیر اسی اسنا میں آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. تو وہ مدینے میں آئے اور آپ علیہ السلام کی جو تدفین وغیرہ اور نماز جنازہ وغیرہ ادا کی. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ اب لوگوں نے فتنہ ارتداد بھی آ گیا، اس کے بعد منکرین زکوٰۃ بھی آ گئے، عرب کے مختلف قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، تو انٹرنل ڈیفنس جو ہے نا وہ بھی ویک ہو رہا ہے، تو آپ جو ہے نا وہ اس لشکر کو نہ جانے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، کیونکہ یہ آپ علیہ السلام کی نے روانہ کیا تو میں کون ہوتا ہوں اس کو روک دوں. پھر دوسرا یہ ہے کہ چلے آپ بھیج دیں، لیکن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ جو کمانڈر تھے آپ ان کو بدل دیں، کیونکہ حضرت اسامہ بن زید جو تھے وہ آلموسٹ 20 ایئرس کی ایج تھی ان کی، یعنی کہ وہ ینگسٹ تھے. تو وہ جو ہے نا وہ کم عمر ہے، تو آپ کسی جو تجربہ کار جرنیل ہے اس کو بھیج دیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا کہ نہیں، ان کو منتخب آپ علیہ السلام نے کیا تو میں آپ علیہ السلام کی سلیکشن کو چینج نہیں کر سکتا.
خیر اس لشکر کو روانہ کیا گیا، اور جو عرب کے قبائل تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ اب مدینے کے بہت سے لوگ تو رومیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے نکل گئے ہیں، تو مدینے میں تو بہت کم لوگ ہیں، تو کیوں نہ ہم مدینے پر حملہ کر دیں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے والوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا، تو اس طرح عرب کے بہت سے قبائل جنہوں مدینے پر حملہ کے لیے تیار ہو گئے، لیکن خیر مسلمانوں کو اس میں بھی فتح ہوئی، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی فتح ہوئی، وہ 20 دن کے بعد واپس لوٹے تھے اس جنگ کے رومنس کے خلاف، اور ادھر سے جو ہے نا زکوٰۃ کا جو ہے نا وہ بھی کام نمٹ گیا۔ تو اس کے علاوہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک اور جنگ سلاسل ہوتی ہے ایرانیوں کے خلاف۔ دیکھیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یعنی کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ خلیفہ بنے، یا آپ علیہ السلام کی زندگی میں 2 سپر پاورز تھی ایٹ دیٹ ٹائم، ایک تو رومن امپائر تھی اور ایک پرشین امپائر تھی، یعنی ایرانی اور جو بازنطینی یعنی کہ روم والے اہل روم جیسے۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ جنگ سلاسل جو ایرانیوں کے خلاف تھی، سلاسل اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جب ایرانیوں کو پتہ چلا کہ عرب والے جو ہے نا وہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ بہت پرجوش تھے اور بدلہ بھی لینا چاہتے تھے، اور انہوں نے جب یہاں پر سفیر بھیجا ادھر مسلمانوں کی طرف سے ان کے دربار میں، تو جو اس کا کنگ تھا اس نے بڑے ایک آپ کہہ رہے ہیں ایروگنس طریقے سے کہا کہ تم وہ عرب ہو جو گو کا گوشت کھاتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں، تو ہم ایرانیوں سے آپ لڑنے آ رہے ہیں، تمہاری تو مت تو نہیں ماری گئی۔ خیر وہ جتنے بھی ڈیروگیٹری ریمارکس تھے وہ دیے، اور وہ اتنے پرجوش تھے کہ انہوں نے ان کے ایک دستے نے فوجیوں کے دستے نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیا کہ ہم نہ بھاگیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے بلکہ لڑیں گے۔ تو وہ زنجیروں کی وجہ سے، سلاسل کہتے ہیں زنجیر کو، چین کو، تو اس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے نا وہ جنگ سلاسل پڑا۔ یہ 632 میں ہوئے ایرانیوں کے خلاف، خیر یہ بھی مسلمان جیت کے اس میں وکٹری ملی۔ اور اس کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کی آخری جنگ جو ہے نا وہ جنگ اجنادین ہے، یہ بھی بازنطینیز کے خلاف، بازنطینیز جو ہے نا وہ رومنز تھے، رومیوں کے خلاف تھی، یہ 634 میں لڑی، ان میں بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور اس کے جو نتیجے میں جو ہے نا وہ ساؤدرن سیریا اور جو فلسطین کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کے حصے میں آ گیا، انہوں نے قبضہ کر لیا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو رومن امپائر تھی وہ اس وقت پھیلی ہوئی تھی ایسٹرن یورپ، نارتھرن افریقہ اور ویسٹرن ایشیا، تو سیریا وغیرہ جو ہے نا وہ ویسٹرن ایشیا میں آ جاتا ہے۔ تو رومنز کو جو شکست ہوئی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ روم کی پوری سلطنت یا پرشین کی پوری سلطنت ہی قبضے میں آ گئی تھی، بلکہ ان کے کچھ حصے، کچھ صوبے جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے پاس آئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں دیکھیں کون کون سے ایریاز جو ہیں ان کے پاس آئے، تو شام کے کچھ حصے تھے، یمن، دمشق، بصرہ وغیرہ جو ہے نا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی دور خلافت میں مسلمانوں نے ان پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد ڈیتھ کی بات کریں تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو ڈیتھ ہے وہ نیچرل ڈیتھ تھی، کوئی مطلب شہادت وغیرہ نہیں تھی، ان کو بیمار تھے تو 15 دن میں بیمار رہے، اور 21 جمادی الثانی 13 ہجری 634 کو ان کی جو ہے نا 63 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی، اور ان کی نماز جنازہ جو ہے نا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی، اور یہ MCQs بھی آیا ہوا ہے ایک مرتبہ پیپر میں کہ حضرت بکر صدیق کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی۔ اس کے بعد جی سیکنڈ خلیفہ ہمارے پاس آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، تو یہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ تو MCQ اکثر آتا رہتا ہے کہ حضرت عمر کا تعلق کس ٹرائب سے تھا، تو اس کا نام بنو عدی تھا۔ یہ 581 میں پیدا ہوئے، یعنی کہ آپ علیہ السلام سے یہ 10 سال چھوٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش 571 کی ہے اور ان کی 581 کی ہے۔ پھر ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی ہے کہ یہ پہلے عرب کے بڑے بہادر جنگجو تھے، تو جب کفار نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کیا کہ میں آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جو ہے وہ قتل کروں گا۔ راستے میں جا رہے تھے تو کوئی بندہ ملا، اس نے کہا کہ تو پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لے، آپ کی جو بہن ہے وہ آپ کو بہنوئی ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو وہ جب گھر گئے تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ جو آپ کی
بہنوئی تھے اور آپ کی جو بہن تھی وہ مسلمان ہوگی تو قرآن مجید پڑھ رہے تھے. شاید حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ مجھے ایگزیکٹ نام نہیں آ رہا لیکن یہی آئے تھے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ ان کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے. تو آپ نے جو ہے نا وہ اپنی بہن کو پہلے مارا کہ تم جو ہے نا وہ اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئی ہو. پھر خیر انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں ہٹ سکتے، ہم نے تو اسلام قبول کر لیا. انہوں نے جب جذبہ دیکھا تو انہوں نے کہا اچھا جو تم پڑھ رہے ہو وہ مجھے بھی پڑھاؤ. تو پھر سورۃ طٰہٰ کی جو آیت ہے، یہ ہم سے کچھ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کون سی آیت جو ان کے سامنے تلاوت کی گئی تو ان کی جو ہے نا ان کے سامنے سورۃ طٰہٰ پڑھی گئی تو وہ ان پر جو ہے نا وہ بڑے اسلام کی تاثیر ہوئی اس کلام کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ مجھے اپنے پیغمبر کے پاس لے جائیں. تو آپ علیہ السلام اپنے پیغمبر کے آپ علیہ السلام کے پاس گئے تو وہاں پر حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا. اور اس کے پیچھے جو ہے نا وہ آپ علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ آپ جو ہے نا دو عمر میں سے نا ایک مجھے دے، ایک عمر بن حشام جسے ابو جہل کہتے اور دوسرا جو ہے نا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب. آپ ان دونوں میں سے جو ہے نا وہ کوئی ایک دے. تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ اسلام میں لایا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو آپ علیہ السلام جو اس وقت جو ہے مومنین جو ہے نا وہ چھپ کر عبادت کرتے تھے، یعنی کہ سب کے سامنے نہیں، کیونکہ اس وقت کفار مکہ کا ڈر تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ علیہ السلام سے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم حق پر ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر ہم جو ہے نا وہ سرعام عبادت کریں گے. تو یہ ان کی بہادری کا خیر جس دن کفار کو پتہ چلا کہ حضرت عمر جو ہے نا وہ ایمان لے آئے ہیں تو پھر ان کو تھوڑا سا وہ حواس باختہ بھی ہوا، کیونکہ اتنا بہادر جنگجو جو ہے ناؤ ہی ہیز بیکم پارٹ آف مسلمس. تو یہ تھوڑا سا ان کا واقعہ. اگر ہم خلافت کی بات کریں تو یہ دوسرے خلیفہ تھے اور 23 جمادی الاول کو جو ہے نا وہ 13 ہجری کو یہ خلیفہ بنے اور ہی واز دا فرسٹ ٹو یوز دی ٹائٹل امیر المؤمنین. ان سے جو ہے نا وہ امیر المؤمنین کا جو لقب ہے جو خلیفہ کے لیے ان کے دور میں شروع ہوا. اگر سر ہم ایک کوشچن ہے جی سر، مسلمان 6 ہجری میں تو مدینہ میں تھے یا مکہ میں تھے؟ 6 نبوی میں 6 نبوی کی بات کر رہا ہوں. 6 ہجری لکھا ہوا تھا کہ مجھے نہیں 6 نبوی ہے یار. ہاں یہاں پر غلطی ہوگی لیکن 6 نبوی ہے کیونکہ یہ ہجرت کے پہلے کا نا. سر حضرت حمزہ نے کب اسلام قبول کیا؟ وہ بھی حضرت حمزہ بھی آلموسٹ 6 میں ہی ہے میرا خیال ہے، کیونکہ یہ ہاں 6 میں ہی ہے بالکل. سر پاک ایم سی کیوز پر 5th ہے، اب 5th ہے نہیں میرا، کیونکہ یہ الرحیق المکتوب میں ہے کہ حضرت حمزہ کی اسلام لانے کے 3 دن بعد حضرت عمر نے جو ہے نا وہ اسلام قبول کیا. سر امیر المومنین اس کو ایکسپلین کر دیں سر. امیر المومنین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح خلیفہ ہوتا ہے نا، ایک ٹائٹل ہے نا کہ خلیفہ ہے تو یہ ساری امت کا ریپریزنٹیٹیو ہے. اسی طرح جو جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا امیر، ان کا جو سربراہ ہے، تو ایز اے ٹائٹل ایک ورڈ یوز کیا امیر المؤمنین. امیر لیڈر کو کہتے ہیں، مسلمانوں کا رہنما. تو یہاں پر اگر ہم وارز کی بات کریں تو مسلمانوں کی جو خلافت ہے اس میں اگر بوسٹ ملا نا، جو ایکسپینشن ہوئی ہے وہ صحیح معنوں میں حضرت اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی. بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ حضرت ابو بکر کو تو خلیفہ چنا تھا لوگوں نے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نومینیٹ کیا تھا حضرت ابو بکر نے کہ میری وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے. اب وہاں پر اعتراض لگا، کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو طبیعت ہے وہ ذرا سخت مزاج کی ہیں. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ نہیں، جب خلافت کا جو ہے نا وزن سر پر پڑے گا تو وہ سختی نرمی میں بدل جائے گی. تو خیر آپ رضی اللہ تعالیٰ بڑے بہادر بھی تھے اور ایکسپینشن بھی مسلم امپائر کی اس دور میں ہوئی. اس میں جو ہے نا وہ افریقہ اور رومن امپائر، پرشین امپائر، یہ ساری کی ساری آلموسٹ نو بیکم دا پارٹ آف مسلم امپائر. اس میں جو سب سے پہلی جنگ ہوتی ہے وہ 13 ہجری میں جنگ ابویب ہوتی ہے ایرانیوں کے خلاف. دیکھیں ایرانیوں کے خلاف جو ہے نا وہ بہت لڑائیاں لڑی
جو اس وقت وہاں پر جو تھا یزدگرد تھا، وہاں پر رستم تھا، ٹھیک ہے، ادھر ہرکلیس تھا وہاں پر، جسے ہرکل کہتے ہیں رومنس میں، جیسے کیسر روم کہا جاتا ہے. تو یہ بڑے بڑی امپائرز جو تھی، اور ان کے سامنے مسلمانوں کو فتح، ان کے سامنے لڑنا اور فتح حاصل کرنا یہ بڑی بات تھی. یہ ایسے ہی آپ کہہ لیں کہ آج کے دور کی جس طرح آلموسٹ دو سپر پاورز کہہ لیں آپ، ایک امریکہ ہے، دوسری چائنا یا رشیا کو لے لیں، اسی طرح ایٹ دیٹ ٹائم جو ہے نا وہ ایک رومن امپائر تھی اور ایک پرشین امپائر تھی. تو ایرانیوں کے خلاف یہ 13 ہجری کو لڑی. اب یہ ایرانیوں کے خلاف صرف ایک جنگ میں ایران فتح نہیں ہوا، بلکہ مختلف جنگوں میں جو ہے نا وہ ایران کے مختلف صوبے آہستہ آہستہ اسلامی امپائر کا حصہ بنے. اور جو ایران تھے ان کو اپنی جو ہے نا وہ ریشیل سپریمیسی اور اپنی جو 1000 سال کی جو آ رہی تھی سلطنت، اس پر بڑا فخر تھا، بڑا مان تھا ان کو. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایران پر قبضہ کر لیا، تو وہ جو ریشیل ایک بائسنس تھی نا عرب اور ایران کے درمیان، وہ سٹل آج بھی ہے. ایران میں آج بھی کوئی اتنے اچھے سینٹیمنٹس نہیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے، چاہے اف ویدر دے آر مسلمس اور ناٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو 1000 سالہ سلطنت تھی اس کو ختم کیا. اور ایرانی جو تھے وہ اس چیز کے بارے میں بڑے کنزرو لوگ تھے. تو جنگ ابویب ہوئی، یہ جیت گئے. اس کے بعد جنگ جسر ہوئی، بیٹل آف برج، یہ 13 ہجری 634 کو ہوئی اگینسٹ ایران، یہ بھی اس میں مسلمانوں کو وکٹری ہوئی. جنگ قادسیہ ہوئی، یہ بڑی ایک میجر وار تھی، تو یہ 14 ہجری میں ہوئی اور یہ 3 دن جاری رہی. اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھے نا وہ اس کے تھے کمانڈر، اور ادھر سے رستم جو تھا ایران کا وہ ادھر سے کمانڈر تھا. تو اس میں کافی جو ایران کی جو سپر پاور تھی، پرشین امپائر تھی، اس کو کافی دھچکا لگا. آلموسٹ اباؤٹ ٹو جو ہے نا وہ ڈائی تھی، جو پرشین امپائر وہ آلموسٹ فال کر گئی تھی، لیکن ابھی تھوڑی بہت رہتی تھی. تو اس جنگ قادسیہ میں بہت زیادہ ان کو نقصان ہوا. تو اس میں اکثر ایم سی کو آتا رہتا. جی اس جنگ میں حضرت عمر نے شرکت کی تھی. کس میں؟ جنگ قادسیہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں، شرکت کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شرکت نہیں کی تھی اس میں، وہ تو ادھر مدینہ میں ہی تھی، لیکن ایک دو جنگوں میں وہ ساتھ گئے ہیں، لیکن ایز اے کمانڈر پارٹیسپیٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد ہاں یہاں پر ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ کمانڈر تھے، تو حضرت بکر صدیق کے دور میں بھی اور حضرت عمر کے دور میں بھی کچھ جنگوں میں، تو وہ ہر جنگ وہ جیت رہے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کو چینج کر دیا وداؤٹ اینی سفیشینٹ ریزن، ٹھیک ہے. تو اس پر لوگوں نے جو ہے نا وہ بڑا اختلاف کیا کہ وہ اتنا ان کا کانفیڈنس لیول ہائی ہے، تجربہ کار جرنیل ہے، اتنی جنگیں جتوائی ہیں مسلمانوں کو، تو آپ اس کو چینج کر رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو بیسک موٹیو تھا نا وہ یہ تھا کہ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہم جنگ جو ہے نا وہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے جیت رہے ہیں، ہم جنگیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جیت رہے ہیں. اس لیے انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو جو ہے نا وہ ریموو کیا، اور ان کی جگہ پر جس طرح عبیدہ بن جراح وغیرہ یا اس طرح کے اور صحابہ کو جو ہے نا وہ کمانڈ بنایا، یعنی کہ چیف آف دی آرمی سٹاف بنایا، اور وہ بھی پھر جیتے. یعنی کہ پیچھے جو تھا نا وہ بیسیکلی وہ بت، وہ شرک توڑنا تھا کہ ہم حضرت خالد کی وجہ سے جیت رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے ہم حضرت خالد کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کی وجہ سے جیت رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے، ایک ایم سی کو آتا رہتا ہے کہ جس دن کو جو ہے نا وہ جنگ یہ بیٹل آف قادسیہ جیتی گئی، اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم العموس ہے. ویسے تو اسے پہلے دن کو یوم المارس کہتے ہیں، یوم اغواس کہتے ہیں دوسرے دن کو، اور یوم الاماس جو ہے نا وہ تیسرے دن کو کہتے ہیں. تو آپ نے یہ چیز کرنی ہے کہ ان تینوں جنگوں کو جو ہے نا وہ تینوں دنوں کو نام کیوں دیا گیا؟ مارکا یوم المارس اس کے لیے لڑائیوں کا نام ہے نا. لڑائی جو وہ چھوٹی ہوتی ہے، جنگ جو بڑی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑائی جس طرح بیٹل ہے اور وار ہے، بیٹل از پارٹ آف وار، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ سرچ کرنی ہے کہ ان کو کیوں نام دیا گیا. انٹرویو میں اس طرح کے کوسچن پوچھ لیے جاتے ہیں. اس کے بعد جنگ یرموک کی بات کریں تو یہ بیسیکلی رومنس کے خلاف تھی، یہ بھی اور لیڈ بائی دا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ 15 ہجری میں. یہ بھی بہت بڑی لیول کی ایک جنگ تھی، یہ بھی مسلمان جیت گئے. اس کے بعد جنگ جلولہ ہوئی ایرانیوں کے خلاف.
یہ بھی مسلمان جو ہے نا وہ 16 ہجری میں 637 میں ہوئی، تو یہ بھی مسلمانوں کو وکٹری ملی. تو یعنی کہ جتنی وکٹری ملتی، مطلب یہ تھا کہ وہ صوبے یا وہ ایریاز جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے انڈر آ گئے. تو اس سے جو ہے مسلم امپائر جو ہے نا وہ پھیلتی گئیں. اس کے بعد بیٹل آف نہاوند آتی ہے، یہ بھی ایرانیوں کے خلاف تھی. یہ 21 ہجری 642 کو ہی، آئی تھنک یہ لاسٹ بیٹل ہے ان دی ٹینور آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچیومنٹس کی بات کریں تو ان کے دور میں جارڈن، اردن جسے ہم کہتے ہیں، یہ آیا. اس کے بعد ایجپٹ، یہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح کیا. اس وقت کمانڈر یہ تھے. میں نے یہ اس لیے لکھا کہ یہ کوسچن آتا رہتا ہے کہ ایران کو کس کمانڈر نے فتح کیا اور ایجپٹ کو کس نے فتح کیا. ایران کو کس نے کیا؟ یہ بڑا حضرت سعد بن نبی وقاص نے. جی، سعد بن ابی وقاص نے کیا. یہ تو امتیاز شاہ میں بڑا ریپیٹڈ ایم سی کیو تھا. یہ دونوں ایجپٹ کو کس نے فتح کیا، ہو واز کمانڈر ان چیف، تو حضرت عمر یا عمر جو بھی پڑھا جاتا ہے بن العاص. اور ایران کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کیا. سائپرس یہ جو ہے نا یہ بھی فتح ہوا. اور اس کے بعد عراق یہ 16 ہجری میں ہوا. بیت المقدس 15 ہجری میں ہوئی. اس کے بعد شام جو ہے نا وہ 14 اور 15 دونوں، یعنی کہ 2 ہجری 2 سالوں کے درمیان تھا. یہ ہجری کیلنڈر انہوں نے کی. 16 ہجری کو انہوں نے ہجری کیلنڈر شروع کیا. اب یہ ہجری کیلنڈر کا آغاز 16 ہجری سے ہوتا ہے، یعنی کہ جب یہ انٹروڈیوس کروایا گیا، لیکن کاؤنٹ آف دا ایئر وہ 1 ہجری سے ہوتا ہے. سمجھے آپ اس بات کو کہ نہیں؟ یعنی کہ کیلنڈر جو ہے نا وہ شروع 1 ہجری، یعنی کہ ہجری 1 ہجری سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے کاؤنٹ کرتے ہیں. لیکن اس کو انٹروڈیوس جو ہے نا وہ 16 ہجری میں حضرت عمر نے کروایا تھا. اس کے بعد نماز تراویح جو ہے نا وہ پہلے بیسیکلی یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے نماز تراویح کچھ دن جو ہے نا وہ مسجد میں پڑھی. تو آپ نے اس خوف سے کہ میں اگر اس کو ریگولر پڑھوں تو اللہ تعالیٰ اس کو امت پر فرض نہ کر دے، تو آپ نے جو نا حکم دیا کہ صحابہ اکرام کو کہ آپ جو نا رمضان میں اپنے اپنے گھروں میں اکیلے انڈیویجولی نماز تراویح پڑھ لیا کریں تاکہ یہ فرض نہ ہو جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں یہ کیا کہ جب دیکھا ڈفرینٹ صحابہ کو کہ وہ علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے آرگنائز کر دیا کہ کیوں نہ ہم ایک جماعت کی شکل میں نماز تراویح پڑھ لیا کریں. تو با جماعت جو ہے نا وہ حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی. اس کے بعد انہوں نے سیکرٹ ایجنسیز بنائی، یعنی کہ سپائی جس طرح آج ساری دنیا میں سیکرٹ ایجنسیز ہیں، اس طرح انہوں نے سیکرٹ ایجنسیز بنائی. اشور جو ایک ٹیکس ہے، ٹیکس آن ٹریڈ گڈس، تجارتی سامان پر ٹیکس لگا ہوتا ہے اسٹیٹ کی طرف سے، اسے اشور کہتے ہیں. یہ بھی انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. اس کے بعد ایک اور ایم سی کو ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اسلامی سلطنت کتنے صوبوں میں تقسیم تھی، تو وہ 8 صوبوں میں تقسیم تھی. اس کے بعد ڈیتھ کی بات کریں سر تو جی سر یہ نا بہت کنفیوژن ہے، کہیں 9 کہیں 11 اور سر یہ 8 جی سر، کہیں پہ یہ 10 ہے، کہیں پہ 8 ہے. نہیں، یہ 8 ہی ہے. جو پیٹ ہے وہ 8 ہی ہے. یہ آیا سر ہوا تنویر ہے. صاحب کہہ رہے تھے، سر تنویر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ 10 میں سر وائس میسج بھی کیا تھا سر تنویر صاحب نے اچھا، کہ کافی جگہوں پر نا یہ 10 کا ریفرنس دے رہے ہیں. لیکن دیکھیں میں نے ایک بک سے پڑھا تھا، شاید یہ CSS کی اسلامیت کی بک تھی، اس میں نے پڑھا تھا کہ یہ اس میں 8 ہی ہے. اور PPSC میں ایک دو دفعہ MCQs آ بھی چکا ہے، تو میں نے تو 8 ہی لگایا تھا. اور آئی تھنک یہ کاروان والوں کی جو اسمارٹ سیریز ہے اس میں بھی 8 ہی ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، ہو گیا. اور سر تنویر صاحب سر وائس میسج کیا تھا نا گروپ میں، تو سر کہہ رہے تھے کہ چلے میں کافی آپ کو جگہوں پہ ری یہ کنفرم آپ کو اگین کر دوں گا. میں ذرا دیکھ لوں کہ اگر میری بک کوئی نزدیک پڑی ہو تو اس میں، چینل بتا دیجیے گا. ہاں جی میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ ابھی آپ کو سینڈ کر دوں. ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو. یہ بیسیکلی تھے سر بعد میں کر دیجیے گا. چلے میں آپ کو بعد میں جو ہے نا وہ ٹھیک ہے میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا. لیکن جہاں تک میں نے پڑھا وہ 8 صوبے ہی تھے.
تو نیکسٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس آتا ہے آپ علیہ السلام کی شہادت. یہ بیسیکلی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ علیہ السلام نے ایرانیوں کو فتح کیا تو ایک بائسنس تو تھی، تعصب بھی تھا آپ کے خلاف. تو اپیرنٹلی دیکھا جاتا ہے کہ ابو لولو فیروز جو تھا نا وہ ایک ایرانی تھا. تو اس نے اس کا یہ غلام تھا مغیرہ کا، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، ایران سے لائے تھے. تو وہ غلام تھا تو اس نے شکایت کی ابو لولو فیروز نے کہ جو میرا ماسٹر ہے، جو میرا آقا ہے مغیرہ، وہ مجھ سے زیادہ ٹیکس لیتا ہے. یعنی کہ پر ڈے میں جو بھی باہر سے کام کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ 2 درہم جو ہے نا وہ مجھے دے، تو آپ جو ہے نا وہ اس سے یہ ٹیکس کم کروائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیکس کم نہیں کیا بلکہ اس کی ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا. تو اس کے بدلے میں اس نے جو ہے نا وہ ٹھان لی کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا، مارنا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، ڈیورنگ نماز اس نے جو ہے نا وہ خنجر سے وار کیا. یہ تو آپ علیہ السلام آپ رضی اللہ کی شہادت ہوگی. لیکن اس کا پس منظر یہ بھی ہے کیونکہ وہ ایک ایرانی تھا، تو جو ایران کا ایک کمانڈر تھا وہ آپ کے پیچھے تھا، یہ اس کے ابو لولو فیروز کے پیچھے تھا، یہ سارا پلان اس کا تھا. تو اس کی وجہ سے جو نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تو یہ ایک پرسپیکٹیو ہے. تو اس کے بعد اس کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نماز جنازہ ہے وہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کروائی. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے. بیسیکلی یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ جو مجھ پر وار ہوا یہ آئی واز اباؤٹ ٹو ڈیتھ، میری اب شہادت ہو جائے گی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جو 6 لوگوں کو نامینیٹ کیا کہ ان 6 میں سے آپ کسی ایک کو جو ہے نا وہ خلیفہ بنا لیں. ان میں حضرت علی بھی شامل تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے. تو لوگوں نے جو ہے نا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا. تو حضرت عمر کی وفات 23 ہجری ہے یا 24 ہے؟ یہ ان کی 23 کے اینڈ پر، 24 ہے. 24 ہے. چلے میں لیکن میرے خیال میں تھا 23 ہے کیونکہ یہ 14 کے اینڈ پر ہے یہ خلیفہ بنے، تو 23 کے اینڈ پر جو ہے نا وہ، چلے میں آپ کو یہ بھی کنفرم کر دوں گا. اس کے بعد حضرت یہ جو 23 دیٹ سینس میں نے کہا کہ 13 ہجری کو جو ہے نا 11 سے 13 تو حضرت ابوبکر صدیق کی ڈیتھ ہوئی، اور 13 سے 23 تک جو ہے نا وہ حضرت عمر کی جو ہے نا وہ، لیکن اگین میں اس کو کنفرم کر دوں گا. 10 سال تھی نا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے. ان کا جو ٹرائب تھا وہ بنو امیہ تھا. یہ 576 میں پیدا ہوئے، اور ان کے فادر جو تھے وہ عفان تھے، اور ان کی جو مدر تھی عروہ. وہ بیسیکلی یہ اکثر ان کا نام آ جاتا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کی والدہ کا نام کیا عروہ، اور والد جو ہے نا وہ عفان، یعنی کہ اس حضرت پورا نام جو ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا ایک لقب ذوالنورین بھی ہے. یہ بیسیکلی حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی بیوی تھی جو آپ علیہ السلام کی بیٹی تھی. جب ان کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا. تو ذوالنورین کا مطلب تھا 2 نوروں والا، یعنی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 جو بیویاں تھیں وہ آپ علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اس لیے ان کو ذوالنورین یا 2 نوروں والا کہا جاتا ہے. اس کے بعد ان کی زندگی میں انہوں نے یہ بہت سخی تھے، انہوں نے مسلمانوں کو ہر پوائنٹ پر جو ہے نا ہر موقع پر اسسٹ کیا، خاص طور پر فائنانشلی، چاہے وہ غزوہ تبوک کا موقع ہو، چاہے وہ یہ بحر روما کا موقع ہو، چاہے ہجرت کا موقع ہو. بحر روما ایک واقعہ اس میں یہ ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں پر ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا جسے بحر روما کہا جاتا ہے. تو وہ ایک یہودی کا تھا. اب مسلمان کیونکہ اس وقت وہ ہجرت کر کے آئے تھے، کچھ پاس تو تھا نہیں، they were unable to buy water. تو انہوں نے جو ہے نا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کنواں خرید کر جو ہے نا
وہ ان کو دے دیا مسلمانوں کے کہ آپ فری آف کاسٹ یہاں پر پانی پی سکتے ہیں. اب وہاں پر ایگریمنٹ یہ طے ہوا اس کے درمیان یہودی کے درمیان اور حضرت عثمان کے درمیان کہ ایک دن جو ہے نا وہ مسلمان پانی بھریں گے چاہے وہ فری بھر لیں گے حضرت عثمان کی طرف سے، اور دوسرے دن جو ہے نا وہ پانی جو ہے نا وہ جو وہ یہودی ہے وہ مالک ہوگا وہ پانی کو بیچ سکے گا، یعنی کہ ایک ایک دن چھوڑ کر. تو ہوا کیا کہ مسلمان جو تھے نا وہ دوسرے دن کی بجائے جس دن حضرت عثمان کی باری یا جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی تھی تو لوگ اگلے دن کا پانی بھی جمع کر لیتے تھے اور کوئی بھی نیکسٹ ڈے لینے نہیں جاتا تھا اس یہودی سے. تو پھر آہستہ آہستہ اس کی دکان تو بند ہو گئی، تو اس نے جو ہے نا وہ سارے کا سارا جو رہتا تھا ان کے تبدیلی کر کے سارے کا سارا ہی دے دیا کنواں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بیچ دیا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر بالکل مفت مسلمانوں کو جو نا پانی لینے کی اجازت دے دی. اس کے بعد ان کو جامع القرآن بھی کہتے ہیں. حضرت صدیق نے ابوبکر صدیق نے تو اکٹھا کیا، یعنی کہ ایک جگہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو کاپی ہے وہ ہر صوبے میں جو ان کے جو اسلامی سلطنت کے جتنے صوبے تمام گورنروں کے پاس ایک ایک کاپی جو ہے نا وہ قرآن مجید کی وہ بھیج دی. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ جو ہے نا وہ جو کہ وہ ہجرت بھی کی ہے، جو ہجرت حبشہ اور مدینہ کی طرف بھی کی انہوں نے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ تیسرے خلیفہ بھی بنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد. تو وہ یہ ہجرت پسند کریے گا کیا ان کی جو مائگریشن ہے وہ عثمان کی، اس کے عثمان بارے کے میں کیا کچھ؟ عثمان کے بارے میں اکثر یہ آتا ہوتا ہے کہ صحابی نے 2 مرتبہ ہجرت کی اللہ کی راہ میں، تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ہجرت حبشہ میں کی اور پھر مدینہ میں بھی آئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہم دیکھتے ہیں 24 سے 35 ہجری تک ان کی جو خلافت آلموسٹ 12 سال تک جو ہے نا وہ خلیفہ رہے ہیں مسلمانوں کے. لانگیسٹ پیریڈ جو ٹینور ہے ان کا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دونوں چاروں خلفائے راشدین میں سے. تو اس کے یہ ہے کہ انہوں نے جو از جمعہ کی اذان جو ہے نا دوسری اذان ان کے دور میں شروع ہوئی، اور پھر انہوں نے فرسٹ نیول آرمی جو ہے نا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں آئی. بیسیکلی یہ کوسچن آتا ہوتا ہے کہ پہلی جو نیول فورس ہے وہ کس نے تیار کی، تو وہ بیسیکلی تیار کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں. یعنی کہ اگر پوچھا جائے کس کے دور میں تیار ہوئی تو وہ حضرت عثمان کے دور میں، اور اگر کس نے تیار کی تو وہ حضرت امیر معاویہ نے تیار کی تھی، ٹھیک ہے. تو کوسچن آتا تھا کہ نیول فورس جو سب سے پہلے کس نے بنائی، تو حضرت امیر معاویہ، اور کس کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، کیونکہ حضرت عثمان اس وقت جو تھے نا وہ خلیفہ تھے. اس کے بعد افریقہ واز کنکرڈ ڈیورنگ دس ٹینور، جو ناردرن افریقہ خاص طور پر وہ تیونسیا، طرابلس وغیرہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں آئے. اس کے بعد جو تھے جو علاقے حضرت عمر اور حضرت بکر صدیق کے دور میں فتح ہوئے تھے، وہ ان میں سے کچھ علاقوں میں بغاوت بھی ہو جاتی تھی، تو ان علاقوں کو دوبارہ ری کیپچر کیا گیا. اس کے بعد یہ بیسیکلی ہم کانسپیریسی پڑھیں گے کہ ہوا یہ جہاں سے امت میں ایک بگاڑ بھی پڑا ہے اور اختلاف بھی آیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ بنو امیہ میں سے تھے، اور پچھلے جو تھے وہ دونوں قریش کے تھے، یعنی کہ ان کا مین ٹرائب تو قریش تھا، عدی و تمیم. تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو انیشیل ٹینور تھا وہ بڑا اچھا جا رہا تھا، لیکن ایک کانسپیریٹر جسے عبداللہ بن سبا کہتے ہیں اس نے آہستہ آہستہ سازشیں بنانا شروع کر دیں، اور مصر اور بصرہ کے جو لوگ تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے ناخوش تھے. ایون کہ انہوں نے کئی مرتبہ حملہ بھی کیا. تو ایک مرتبہ آئے، بڑے ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ آئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا وہ ان کی ڈیمانڈ سنی، اور ڈیمانڈ سننے کے بعد جو ہے نا وہ دیکھا کہ جو ان کی شکایتیں ان کو دور کیا، یعنی گورننس میں ایفیشنسی لے کر آئی، جو فلاں جو بھی چیزیں ان کی ڈیمانڈ سے وہ فلفل کرنے کا کہا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک پلان کیا. انٹرنلی تو وہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ خلافت کو چھوڑ دیں،
لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر تھے کہ نہیں، میں خلافت جو ہے نا نہ تو آپ کی مرضی سے آیا ہوں اور نہ آپ کی مرضی سے چھوڑوں گا، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، لوگوں نے چن کر بنایا۔ تو وہ کوفہ اور بصرہ اور مصر کے لوگ جو ہے نا وہ ہزاروں کی تعداد میں مدینہ میں آ گئے، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ کر مذاکرات کی۔ آپ نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم جو ہے نا وہ آپ کے مسائل کو جو حل کر دیں گے۔ اب وہاں سے وہ چلے گئے، وہاں سے وہ گئے تو راستے میں کچھ دیر کے بعد نا وہ پلٹ آئے۔ اب بصرہ اور مصر دونوں کے قافلوں کے لوگوں کے جانے کا راستہ علیحدہ علیحدہ تھا، لیکن جب دربار میں آئے تو وہ اکٹھے آئے۔ تو انہوں نے ایک رکا دکھایا، رکے میں یہ کہا گیا کہ یہ رکا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے، ان کی مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ تو اس میں یہ کہا گیا مصر کے گورنر سے کہ یہ جو لوگ مدینہ سے واپس مصر آ رہے ہیں، جو کہ حضرت عثمان کی خلافت کا تختہ الٹنا چاہتے تھے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب وہ بندہ مصر کے لوگوں نے جاتے ہوئے پکڑ لیا تھا، لیکن وہ پیغام حضرت عثمان نے نہیں بھیجا تھا، بلکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کا ایک جو تھا ایڈوائزر یا دربار میں جو بندہ تھا، اس نے چوری سے حضرت عثمان کی مہر لگا دی تھی۔ حضرت عثمان کی ایسا کوئی انٹینشن نہیں تھی۔ تو وہ جب آئے تو دوبارہ وہ واپس آ گئے، اور یہ ایک پلانٹ جو تھا نا وہ کانسپیریسی تھی۔ تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا کہ آپ جو ہے نا وہ استعفیٰ دے دیں، ریزائن کر دیں خلافت سے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو وہاں پر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ اب وہ لوگ چند سو تو تھے نہیں، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ حضرت عثمان غنی اگر فوج کو آرڈر دیتے تو پھر بھی مسلمان آپس میں لڑتے اور شہید ہوتے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کسی طرح جو ہے نا وہ کام جو ہے نا وہ صلح صفائی سے ہو جائے۔ تو بہت سے صحابہ نے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کوشش کی ان سے بات چیت کرنے کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ ایون کہ وہ جو مصر کے اور بصرہ کے لوگ آئے تھے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں جو پانی خوراک وہ سب کچھ بند کر دیا۔ اگر کوئی لے کر جاتا تو اس کو مارتے تھے، بہت ہی مشکل سے اگر کوئی کھانا پہنچتا تو وہ 1-2 دن کے لیے پہنچتا تھا۔ تو خیر ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ اب یہ ساری سازش جو تھی وہ جہاں سے ہو رہی تھی وہ سنا، جو یمن کا کیپٹل ہے اب، وہاں سے ہو رہی تھی، اور جو مین کانسپیریٹر تھا یہودی تھا، عبداللہ بن سبا تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے جو ہے نا وہ مسلمانوں کی خلافت کو کمزور کرنے کے لیے ان کو آپس میں جو ہے نا وہ لڑایا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کی 12 سال خلافت رہی، اور 35 ہجری ایٹ دی ایج آف 82 آپ نے وفات پائی۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کی جو باڈی ہے، کیونکہ مدینہ میں انتشار پھیل گیا تھا، وہاں پر باغی بھی تھے اور مدینہ کے لوگ بھی تھے، تو 3 دن تک آپ رضی اللہ عنہ کی جو باڈی ہے وہ ایز اٹ ہی رہی۔ اور جب نماز جنازہ ادا کی گئی تو اس وقت صرف 17 لوگ تھے، ان کو انتشار پھیلا ہوا تھا اور قتل و غارت ہو رہی تھی۔ اب ان کی نماز جنازہ وہ جبیر بن مطعم جو انہوں نے ادا کی۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ پتہ چلا، لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ ہم سے بیعت لے لیں، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوگی تو ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے منع کر دیا کہ نہیں، میں خلیفہ نہیں بنوں گا، کیونکہ حالات ہی اس قسم کے پیدا ہو گئے تھے۔ لیکن خیر پیچھے ہے کوئی نہیں تھا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میں آپ کو تھوڑا سا پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیسک پہلے بتا دوں، پھر وہاں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیسیکلی بنو ہاشم سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے فادر کا نام ابو طالب ہے، اور ان کی مدر کا نام 1-2 بار آیا ہوا PPSC میں MCQs میں کہ فاطمہ بنت اسد، میں نے پیپر دیا اس میں آیا تھا، ایک مرتبہ نام پوچھا گیا تھا آپ کی والدہ کا۔ اور یہ انہوں نے ایٹ دی ایج آف 9 انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہی واز دا فرسٹ امنگ دا چلڈرن ہو ایمبریسڈ اسلام۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو شادی ہے وہ 2 ہجری میں ہوئی، اور ان کو جو ہے وہ باب العلم حیدر اسد اللہ مولود کعبہ، کیونکہ یہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے کعبے کے اندر، تو اس لیے ان کو مولود کعبہ کا لقب دیا گیا، اور ابو تراب، یہ سب ان کے ٹائٹل اور کنیت وغیرہ ہے۔ تو جب یہ کیلف بنے، اب یہاں سے سٹوری شروع کرتے ہیں جو پیچھے والی، کہ جب حضرت عثمان کی ڈیتھ ہوئی۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟
जी सर आवाज़ आ रही है। कोई समझ भी आ रही है या नहीं? जी सर जी जी सर। यस ठीक सर। है। तो हुआ ये कि जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो गई और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा गया कि आप जो है ना वो खलीफा बन जाएं, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला पहले रिलेक्टेंट थे कि नहीं बनना, लेकिन फिर खैर बन गए। तो हज़रत उन्हीं दिनों में जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो हज करने गई थी मक्का में, और यह इस्लामी रियासत का जो कैपिटल था वो मदीना था, जहाँ पर हज़रत उस्मान को शहीद किया गया, वो मदीना में थे। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मदीने की तरफ आ रही थी हज करके, रास्ते में पता चला कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वापस मक्का में गई, और क्योंकि ये लोग मैंने आपको बताया बसरा और मिस्र से आए थे, तो हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना वो यहाँ से मक्के से लोग लेकर, यानी कि फ़ौज लेकर बसरा में गए। अब बसरा में जो गवर्नर थे वो हज़रत अली के जो तरह वो अपॉइंटेड थे, तो वहाँ पर हज़रत आयशा की तरफ से जो लोग थे उन्होंने मक्का उसके जो बसरा के गवर्नर से कहा कि हमने जो है ना हज़रत उस्मान गनी की शहादत का बदला लेना है, यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने हज़रत उस्मान को शहीद किया। हज़रत उस्मान जो था वो वहाँ के थे गवर्नर बसरा के। हज़रत उस्मान एक तो शहीदों के सहाबी है, ये दूसरा नाम है। तो उन्होंने कहा कि मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की इजाज़त के बग़ैर आपको इजाज़त नहीं दूंगा कि आप इनको कत्ल करें। मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को पैगाम भेजता हूँ, तो फिर देखते हैं क्या करना। अब यहाँ पर उन लोगों ने जो है ना वो जो वहाँ पर बसरा में लोग थे 700 के करीब लोग, उन्होंने वहाँ पर हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर जो हज़रत आयशा की तरफ से गए थे उनके काफ़िले या उनके जो फ़ौजी दस्ता था उस पर हमला कर दिया रात को। लेकिन वो खैर उनका हमला नाकाम रहा और हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर उसमें जीत गए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को जब पता चला कि हज़रत आयशा ने जो है ना वो फ़ौज भेजी है उधर, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला वो मदीने से फिर फ़ौज लेकर बसरा की तरफ निकले। तो वहाँ पर दोनों के दरमियान जो है ना वो नेगोशिएशन होती है, मुज़ाकरात होते हैं कि हम किसी तरह मामले को जो है ना वो बैठ कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों की जानब से एक आप कह लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी यहूदियों की तरफ से, या एक आप साजिश कह लें या जो भी आप इसको कह सकते हैं। तो हज़रत आयशा और हज़रत अली के दरमियान दोनों की तरफ से सहाबा गए और मुज़ाकरात हुए। अब मुज़ाकरात कामयाब होने वाले ही थे कि जंग शुरू हो गई। हुआ ये कि हज़रत आयशा की तरफ से जो लोग गए थे, और यानी हज़रत आयशा भी वहाँ पर थी, उनका कहना था कि हमने हज़रत उस्मान की शहादत का बदला लेना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे कि अभी फ़िलफ़ौर तो बदला नहीं लिया जा सकता, तो हालात ही ऐसे हैं। तो लेकिन एक चीज़ पर इत्तेफाक कर लिया गया कि बदला लेना है, जिन्होंने हज़रत उस्मान को शहीद किया हमने उसको कत्ल करना। ये हज़रत अली भी एग्रीड थे और हज़रत आयशा भी एग्रीड थी। अब जैसे ही बसरा के जो अंदर बागी थे जिन्होंने पनाह ली थी उनको पता चला कि एक बात तो तय हो गई है कि इन्होंने हमें कत्ल करना ही करना है, लेकिन ये तय नहीं हुआ था कि किस वक्त करना है, अभी करना है, एक मंथ बाद में करना, या कब करना। ये हज़रत अली और आयशा के दरमियान तय नहीं होता, बल्कि यही तय हुआ था कि हमने उनको कत्ल करना, बदला लेना है। तो उसी रात जो है ना वो जो बाकी लोग थे उन्होंने ये किया कि मारना तो इन्होंने हम है ही, क्यों ना हम इन दोनों के दरमियान जो है ना वो जंग शुरू करवा दें, हज़रत अली के दरमियान और हज़रत आयशा के दरमियान। हुआ यूँ कि उन बागियों ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जो आर्मी वाला कैंप था, जो फ़ौज का कैंप था, वहाँ पर तीरों से हमला कर दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा समझी कि ये हमला हज़रत अली की तरफ से है, तो चुनांचे उन्होंने जो है ना वो जवाबी हमला किया हज़रत अली की फ़ौज पर। अब हज़रत अली की फ़ौज ये समझी कि ये जो हमला है ये हज़रत आयशा की तरफ से है, उन्होंने पहल की है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे थे कि बेसिकली इनमें से जो पहला जिसने ट्रिगर किया वो बागी थे। तो नतीजे में दोनों के दरमियान जंग शुरू हो गई। तो इसको कहते हैं जंग जमल। जंग जमल इसको इसलिए कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऊँट पर सवार थी, यानी कि ऊँट जो था ना वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जो लश्कर था उसका सिंबल था। तो जब ऊँट बैठ गया ना हज़रत आयशा का, तो वो जंग हार गई।
تو اس کو جو سبھی تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت خلیفہ تھے وہ حق پر تھے، لیکن خیر یہ ایک اجتہادی غلطی یا ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کو ایز اے وہ نہیں، ہمارے لیے دونوں ہی جو ہے نا وہ قابل احترام ہیں۔ تو اس کو ہم جنگ جمل کہتے ہیں۔ جنگ جمل کی آپ کو سمجھ آئی یا نہیں؟ جی سر سر آئی ہے۔ آگے سر یہ علی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر وائف آئی حضرت عائشہ تھی؟ کیا؟ حضرت عائشہ علی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی؟ جی جی، یہ وائف تھی اور حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، جی سر۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں یہ دیکھیں یہ چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ آئی تھنک جنگ جمل تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا پرسپیکٹیو کیا اور ہوئی کیوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتی ہے جنگ صفین کی باری۔ جنگ صفین جو ہے نا وہ بیسیکلی ہوئی حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان۔ حضرت امیر معاویہ جو تھے نا وہ اس وقت شام کے گورنر تھے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تمام صوبوں کے گورنروں کو بدل دیا، حضرت امیر معاویہ نہیں بدلے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بیسیکلی لڑائی یہ ہوئی، حضرت علی نے جب ان سے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ میری بیعت کریں، تو حضرت امیر معاویہ نے یہ کہا کہ بیعت میں آپ کی کروں گا، لیکن آپ قاتلین عثمان کا بدلہ لیں، کیونکہ حضرت عثمان جو وہ خلیفہ بھی تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ قاتلین عثمان کا بدلہ لیں، پھر میں آپ پر بیعت کروں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوائنٹ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ کلیکٹیو کلنگ ہے، کسی ایک بندے نے نہیں کی، کیونکہ جب لوگ کچھ لوگ 4-5 لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کمرے میں داخل ہوئے تو اس کے بارے میں کنفرم نہیں تھا کہ کس بندے نے حضرت عثمان کو شہید کیا، کلیکٹیو تھا۔ تو یہ اتنے ہزاروں لوگ تھے تو کتنوں کا بدلہ لیں، اور پھر یہ بھی تھا کہ ایک طرف تو سراؤنڈنگ میں جس طرح جو اسٹیٹس جو ہے نا وہ کی تھیں، کیپچر کی تھیں، وہاں پر بھی بغاوت ہو رہی تھی۔ پھر اس کے علاوہ رائٹ ٹائم نہیں تھا، حضرت علی کا جو موقف یہ تھا کہ بدلہ لے لیں گے لیکن صحیح ٹائم آنے پر۔ ابھی تو انتشار پھیلا ہوا ہے، ابھی کوئی بھی ایسا کام کریں گے تو انتشار اور بڑھے گا۔ ریزلٹنٹلی ان دونوں کے درمیان جو ہے نا وہ پھر جنگ ہوئی، جسے جنگ صفین کا نام دیا گیا ہے۔ وہ یہ 37 ہجری 657 کو ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں سے ایک اور جو وہ رفٹ چلتی ہے، جس طرح سنی شیعہ اور دیوبندی فلاں، میں کسی بھی کو نہیں، لیکن ہم جسٹ فار دی سیک آف اکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے ہم پڑھ رہے ہیں اس کو۔ تو یہاں سے پھر اختلافات بھی ہوئے، حضرت امیر معاویہ کے ماننے والے جو ہیں نا وہ پھر حضرت علی کے ماننے والے، پھر ان دونوں کے درمیان تو یہ چیزیں ٹریگر آف ہوئی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب ان دونوں کے درمیان وار ہوئی تو وار کے نتیجے میں یہ کہا گیا کہ ہم جو ہے نا وہ ایسا کرتے ہیں کہ میڈیشن کرتے ہیں۔ میڈیشن ایسی ہوئی کہ موسیٰ بن اشعری رضی اللہ تعالیٰ جو کوفہ کے گورنر تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور عمر بن عاص وہ امیر معاویہ کی طرف سے مقرر کیے گئے کہ دونوں مل کر جو ہے نا وہ ہم کوئی ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں اور یہ دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان جو تنازع ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اب ہوا یہ کہ جب جنگ جاری تھی تو جو ہے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو قافلہ تھا وہ قرآن مجید کو درمیان میں لے آئے ڈیورنگ جنگ، کہ ہم دونوں کے درمیان یہ کتاب ہے۔ تو جنگ رک گئی اور ثالثی آئی، اور ان دو صحابہ کو ثالثی کا کرنے کا کہا گیا۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا ایک دستہ تھا جنہوں نے یہ ڈیویٹ کیا کہ ہم خدا جو ہے نا وہ خدا کی کتاب کی جگہ ہم ثالثی کو پریفر نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج سے علیحدہ ہو کے، جنہیں کہا جاتا ہے خارجی، خوارج جنہیں کہا جاتا ہے، تو ان کے خلاف جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے ان کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ یہ اسٹیٹ کو انٹرنلی اندرونی طور پر کمزور کر رہے تھے۔ تو جنگ نہروان ان لوگوں کے خلاف تھی جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فوج سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ تو یہ جنگ نہروان ہوئی، اس میں تقریباً 4000 کے قریب جو ہے نا وہ خارجی مارے گئے۔ تو خارجیوں کا جو زور ہے وہ کافی حد تک کم ہو گیا۔ تو
اب ہوا یہ کہ عمر بن عاص جو ہے نا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ انویٹڈ ایجپٹ اینڈ کلڈ اٹس گورنر محمد بن ابی بکر. تو شام میں جو حملہ کیا اس نے امیر معاویہ نے، جس میں جو ہے نا وہ مصر کے گورنر کو مار دیا. پھر وہ اگین جو ساری سچویشن ہوئی. اب یہاں پر 3 کیریکٹر جو ہے نا وہ مین آ رہے تھے. ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک تھے حضرت وہ دوسرا عمر بن عاص، اور تیسرے تھے امیر معاویہ. اب یہاں پر ہوا یہ کہ خوارجیوں نے یہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہ حضرت علی کو خلیفہ بناتے ہیں، نہ حضرت امیر معاویہ کو ہم نے خلیفہ بنایا، نہ عمر بن عاص کو. ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم تینوں کو ہی جو نا وہ قتل کر دیتے ہیں. کیونکہ یہ خارجی جو تھے ان کا ماننا تھا کہ اب خلافت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ساورنٹی بلونگ ٹو اللہ، اللہ ہی جو وہ حاکم اعلیٰ ہے، تو کسی خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ وہ اسلام سے خارج ہو چکے تھے، اس لیے اس کا نام خارجی پڑا. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم تینوں کو جو ہے نا وہ مار دیتے ہیں، حضرت علی کو، سعد بن ابی وقاص اور عمر بن سعد کو، اور امیر معاویہ کو. چنانچہ 3 بندے اپوائنٹ کیے گئے کہ ان میں سے کہ جب بھی تینوں بندوں کا یہ ٹارگٹ تھا کہ صبح فجر کے وقت امیر معاویہ اپنی مسجد میں جہاں پر وہ تھے، عمر بن عاص اپنی مسجد میں، اور امیر علی رضی اللہ اپنی اپنی جگہ پر، ان کو جو ہے نا نماز فجر کے وقت جو ہے نا وہ شہید کر دیا جائے. اب یہ ہوتا ہے کہ جو عمر بن عاص ہے وہ تو صبح نماز فجر کے وقت بیمار تھے تو وہ نماز پڑھنے نہیں آئے. امیر معاویہ جو تھے ان کو وہ زخمی ہوئے لیکن ان کی جان بچ گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب صبح نماز فجر ادا کرنے جا رہے تھے تو راستے میں جو ہے نا وہ ان پر عبد الرحمن بن ملجم جو تھا اس نے حملہ کیا، اور اس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو وفات ہوگی، شہادت ہو گئی. یہ 21 رمضان 40 ہجری کو ہوئی. تو آپ رضی اللہ عنہ کو جو خلافت کے ٹرم تھا وہ 4 سال اور 9 منتھ کے ساتھ تھا. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی. یہ بیسیکلی یہاں پر 22 کیلیفیٹ یا خلافت راشدہ کا اختتام ہو جاتا ہے. جی سر حضرت حسن نے بھی تو خلافت کی تھی جی 6 حضرت ماہ حسن نے کی ہے 6 ماہ تک کی ہے بالکل. اس کے بعد وہ صلح حسن 30 جو سال ہوتی. ہو رہا ہے یا 20؟ جی ٹوٹل جو ٹرنیور ہے خلافت راشدہ کا وہ 30 ایئر ہے یا جی 27 ہے؟ 30 ایئرس. اچھا، اور پانچویں کیلف کون سے ہے؟ 5ویں کیلف یا ہاں جی، خلافت راشدہ جسے ہم کہتے ہیں. خلافت راشدہ تو ختم ہونے کے اس بعد کے پانچویں بعد جو بنے تھے. 5ویں تک جو نا وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے ہیں. اس کے بعد پھر وہ بنو اچھا، امیہ شروع ہو جاتی ہے، امیر معاویہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ڈیورنگ امیہ ڈائنسٹی اگر کسی کے دور میں یہ اسلام صحیح نافذ رہا ہے ریاست کی سطح پر، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ کا اگر کوئی ریوائول ہوا جس کے دور میں، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے. ان کے دور میں اسلام کو اگین بنو امیہ نے تو بہت زیادہ ظلم کیے. ایون کہ کربلا انہی کے دور میں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے جاگیریں. پتہ ہے کہ جی جو عمر عبدالعزیز صاحب جو ہے نا وہ اس کو پانچواں خلیفہ کہتے ہیں. 5واں خلیفہ بالکل کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے دور میں جو ہے نا وہ اسلام ریاستی سطح پر صحیح طور پر نافذ تھا. تو باقی یہی تھے. کیا کوشچن بھی آیا ہے یہ. بالکل آیا ہے، بالکل آیا ہے. سر 5th پھر حضرت حسن کو لگائیں گے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز کو 5th خلافت راشدہ عمر بن عبدالعزیز کو. ٹھیک ہے جی. آپ کو امید ہے کہ کوئی تھوڑا بہت کوئی اسلامک اپنی جو ہماری اسلامک ہسٹری اس کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ چلا ہوگا. جی سر. تو یہ نا آج ہمارا اس کے بارے میں لاسٹ لیکچر تھا. کل جو لیکچر ہوگا وہ آپ کو PDF فارم میں مل جائے گا. بیسیکلی اس میں جو کور کریں گے ہم وہ میں کل لیکچر تھا ارادہ دینے کا، لیکن میری کل کہیں مصروفیت ہے، تو میں آپ کو وہ نوٹس پرووائڈ کر دوں گا جس میں جو ہمارا اسلامک اکنامک سسٹم جو ہے نا اس کا، جس میں خراج ہے، عشور ہے، جتنے بھی ٹیکسز ہے اور جزیہ وغیرہ یہ کیا ہے،
ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، پلس میں آپ کو سارا ون لائنر نوٹس جو ہے نا وہ آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، یعنی کہ جس میں پروفٹس بھی کور اپ ہو جائیں گے، جس میں یہ سارا کور ہوئے گا، بنو امیہ بھی کور ہو جائے گا اور بنو عباسی بھی کور ہو جائے گا، حدیث والا پورشن بھی کور ہو جائے گا۔ سر آپ نے کہا وہ تھا جو کہ آپ نے میں کہا تھا میرے 40 کے پیج ہے وہ والا؟ ہاں، اس کے علاوہ میرے پاس ون لائنر ہے، اس میں تو وہ 40 پیجز میں سے تو کافی ڈیٹا اس میں آ چکا نا جو میں نے آپ کو پڑھایا، یہ وہی صحیح ہے۔ سر وہ کیا بات کر رہے تھے کہ اینڈ پہ مجھے یاد کرا دیجیے گا؟ جی اسٹریٹجی بتا ہاں، رہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں آپ کو پہلے سورسز بتا دیتا ہوں کہ کون کون سا سبجیکٹ کہاں کہاں سے کرنا ہے۔ بیسیکلی پہلے اگر ہم لیں پاکستان افیئر کو، تو پاکستان افیئر کے جو سورسز ہے وہ ٹریک ٹو پاکستان ایک بک ہے، ٹریک ٹو پاکستان، یہ آپ کا 1757 سے 1947 تک سارا پورشن کور اپ کرے گی۔ اس کے بعد یعنی کہ یہ سبجیکٹیو بک ہے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو سورسز۔ جی لکھ کے سینڈ کر کیا؟ سر، لکھ کے سینڈ کر دیجیے گا۔ چلیں لکھ کے، یا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ ریکارڈنگ میں سن لیجئے گا۔ ٹھیک ہے سر، آپ بتا دیں۔ ٹریک ٹو پاکستان ہے، جس میں آپ کا یہ سبجیکٹیو بک ہے، 400-500 پیجز کی ہے، لیکن آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گی انٹرویو کے لحاظ سے بھی ویسے بھی۔ اس کے بعد اگر آپ نے 1947 سے آنورڈ کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل ہسٹری دیکھنی ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری ہے بائی حامد خان، وہ آپ کو اس میں سارا میٹیریل وہاں سے مل جائے گا۔ تھرڈ سورس جو ہے وہ پاکستان افیئر کا جو ہے نا پاک ایم سی کیوز کا، یہ آپ نے کور اپ کرنا ہے۔ اور انڈو پاک ہسٹری کے جو میں نے نوٹس آپ کو پرووائڈ کر دیے ہیں، دیٹ آر اتھینٹک نوٹس، ون لائنر ہے، یہ آپ نے وہاں سے کرنا ہے، یا یہ پاکستان افیئر کور ہو گیا۔ اسلامک سٹڈیز کے لیے آپ نے جو کور کرنی ہے، ایک تو کور کرنی ہے الرحیق المختوم، دوسرا ان سب کے ساتھ جو ہے نا وہ امتیاز شاہ تو ایز اٹ ہی رہنی ہے، الرحیق المختوم، اور اقرا امتیاز کی جو بک ہے اسلامیات کی، اور اس کے علاوہ سمارٹ سیریز جو ہے نا وہ اسلامک سٹڈیز کی کاروان والوں کی، وہ آپ نے کرنی ہے۔ چوتھا آپ نے پاک ایم سی کیوز کا اسلامیات کا پورشن۔ تیسرا آپ نے جو سبجیکٹ کرنا ہے جغرافی کا، وہ تو میں نے آلریڈی آپ کو کافی نوٹس پرووائڈ کر دیے ہیں، پلس جو ہے نا وہ امتیاز شاید اس کے لیے انف ہے کوئی بہت، اور پھر کچھ جو جی کے اندر جغرافی کے نوٹس آ جاتے ہیں پاک ایم سی کیوز کے، وہ کر لینے۔ اس کے بعد آپ کے جو ہے نا وہ پورشن ہے کرنٹ افیئر، کرنٹ افیئر جو ہے نا وہ پاک ایم سی کیوز میرے لحاظ سے، میں نے تو وہیں سے کی ہے، میں نے تو کوئی بھی ایکسٹرا 2 سال کے جو کرنٹ افیئر ہے وہ آپ کے فنگر ٹپس پر ہونے چاہیے۔ نیوز پیپر آپ ریگولر پڑھیں، 2 ہیڈ لائن صبح 8 بجے والی، 9 بجے والی، 8 بجے والی، اور دوسری جو شام کو 9 بجے والی جیو پر یا کوئی بھی جو آپ کو چینل لگتا ہے اچھا، اس سے نیوز جو ہیڈ لائنس ہے وہ سن لیں۔ نیوز پیپر پڑھ لیں، کوشش کریں کہ انگلش نیوز پیپر پڑھ لیا کریں، نہیں تو اردو کا پڑھ لیا کریں، اس میں جو بھی کرنٹ افیئر کے کوسچن آتے ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کریں، اور پلس پاک ایم سی کیوز۔ اس کے بعد ہمارا میتھ والا پورشن ہے، وہ تو آپ کو کور کروا رہے ہوں گے سر، وہ آپ نے کرنا ہے۔ پاک ایم سی کیو ایگزام ویڈا، انگلش بھی ان دونوں سورسز سے، پلس آپ گرامر کی کوئی بک لے لیں۔ اردو کے لیے جو سورس ہے وہ تو ہے ایک کلید اردو، کلید اردو کے بعد جو ہے وہ آپ کا آ جاتا ہے سمارٹ سیریز بائی کاروان ود کریکشن، اور امتیاز شاہ کی جو بک ہے ماڈل پیپر ہے وہاں سے۔ اور اس کے علاوہ جو باقی کون سا سبجیکٹ رہ جاتا ہے، ایوری ڈے سائنس، ایوری ڈے سائنس آپ جو ہے نا وہ پاس پیپرز پلس آپ جو ہے نا ایوری ڈے سائنس بائی پاک ایم سی کیوز، اور اگر یہ دونوں کور ہو جائیں تو پھر کوشش کریں کہ ایوری ڈے سائنس ایگزام ویڈا والی بھی کر لیں۔ اس کے نوٹس، یہ سارے نوٹس آپ کو ہارڈ کاپی میں لینا چاہیں تو آپ کو پنجاب یونیورسٹی سے مل جائیں گے، ایس ٹی سی سے۔ اس کے بعد کون سا سبجیکٹ ہمارے پاس رہ جاتا ہے؟ کمپیوٹر۔ کمپیوٹر دونوں سے ایگزام ویڈا پاک ایم سی کیوز۔ سر انگلش کی وہ کیب کے لیے کوئی بک بتا دیں۔ بک کی بجائے بہتر اگر آپ پاک ایم سی وہ کرنا چاہتے ہیں جسٹ پی پی ایس سی کے لیے، تو پاک ایم سی کیوز کو پہلے کریں جتنی اس کے، اس میں تھوڑے سے ہی ایم سی کیوز، بہت زیادہ نہیں ہے جو سینونیم اینٹونیم ہے، پلس آپ ایگزام ویڈا کر لیں۔ ایگزام ویڈا کا جو ڈیٹا بینک ہے نا، ایگزام ویڈا سینونیم اینٹونیم جو بینک ہے وہ تقریباً 100-200 پیجز کا،
ہارڈ فارم میں آپ کو مل جائے گا پنجاب یونیورسٹی سے. آپ یہ دونوں کر لیں بجائے کسی ایک بک پر جائے, کیونکہ آپ کا جو مین کام ہے وہ ایگزام کی تیاری کرنا, نہ کہ آپ نے وہ سے لے کر زی تک آپ نے کور کرنا. آپ نے یہ دیکھنا ہے اسمارٹ اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے ایگزامینر ڈیٹا اٹھا رہا ہے آپ وہاں سے تیاری شروع کر دیں. تو آپ کے جتنے ایم سی کیوز ہے سینونیم اینٹونیم وہ اٹھا کر دیکھ لیں. ایک بھی ایم سی کیو تو آپ کو پاک ایم سی کیو ایگزام ویڈا سے باہر نہیں آئے گا ایز فار ایز آئی نو. ٹھیک ہے, جی سر, تھینک یو. اور اس کے علاوہ کوئی کوشچن؟ سر پاک ایم سی کیو اور ایگزام ویڈا کے پنجابی میں پڑھے ہوئے ہیں سارے فزکس فارم میں. کس کے؟ سر پاک ایم سی کیو اور جو ایگزام ویڈا ہے یہ ایس چیز میں پڑھے ہوئے ہیں. جی بالکل پڑھے ہوئے ہیں. اور سر جو 5 پیپر جیسے 21-22 کے یہ لیٹسٹ یہ بھی پیپر ہوتے پڑھے ہیں وہ ہوں بھی گے, یہ بھی پڑھے ہوئے ادھر. لیکن وہ پیپر لے لیں اور کوشش کریں کہ جو ہر ہفتے پیپر ہوتا ہے یا جب بھی پیپر ہو خود اس کو تیار کر لیں, کیونکہ وہ ایس ٹی سی پر تو پیپر آئے گا تقریباً 1-1.5 منتھ کے بعد. تو اگر اس سے پہلے آپ کو کوئی پیپر آ جاتا ہے تو پھر کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے, تو آپ کوشش کیا کریں کہ اب 21-22 کے جو لیٹسٹ پیپر ہے آپ کی بک میں نہیں ہے وہ تو آپ کو مل جائیں گے ایس ٹی سی سے, لیکن اب سے آن ورڈ جو پیپر آئیں گے تو وہ کوشش کریں خود پین ڈاؤن کر لیا کریں. یوٹیوب پر وغیرہ پر پیپر آ جاتا ہے تو اس کو خود ایک رجسٹر بنا لیں. آئی ہوپ کہ آپ کو جغرافی, پاکستان اسٹڈیز اور اسلامک اسٹڈیز کی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی. اب مجھے نہیں پتہ کہ آپ لوگوں کو کتنا سمجھ آئی ہے مجھ سے, لیکن میں جتنا ہو سکتا تھا پاسبل تھا میں نے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. باقی آپ پر. سر کافی ہیلپ فل ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, وش یو آل دا بیسٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور یہ ہمارا لاسٹ لیکچر ہے, کل میں آپ کو جو ریمیننگ ٹاپکس ہے اس کے میں نوٹ سینڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے سر, بہت ٹھیک شکریہ. ٹھیک ہے, اوکے جی, اللہ حافظ. تھینک یو سر, جزاک اللہ.